दो भाई एक बाप मगर रास्ते बिल्कुल मुख्तलिफ। एक नस्ल शाम की सरजमीन में परवान चढ़ी जबकि दूसरी मक्का के सहराओं में उभरी, और वक्त के साथ ये फासला एक बड़ी खलीज में बदल गया। अकीदे का फ़र्क, शनाख्त की तकसीम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल के दरमियान एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने दोनों को नबी माना, दोनों का एहतराम किया, जबकि दूसरी जानिब वो थे जिन्होंने एक को नज़रअंदाज किया, उसे कमतर समझा और आहिस्ता आहिस्ता उसका जिक्र भी खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस, और आज की इस वीडियो में आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात देखेंगे। साथ ही तौरात और कुरान का इनकार के हवाले से क्या बयान है ये भी जानेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तकरीबन 2000 कब्ल मसीह के ज़माने में सरजमीन फ़लस्तीन के एक सादा खेमे में यह किस्सा शुरू होता है। एक अजीम शख्सियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी मिसाल तारीख़ में कम ही मिलती है। उन्होंने अपनी कौम को ललकारा, बुतों को तोड़ा और बातिल माबूदों के खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद की। उन्हें आग में डाला गया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। उन्हें जलावतन किया गया, मगर वो अपने मकसद से पीछे न हटे। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर अक्सर लोग इनकार करते रहे। वक्त गुजरता गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो गए जहां दिल एक ख्वाहिश से भर गया, एक नेक औलाद की ख्वाहिश। उन्होंने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। लेकिन ये दुआ फौरन कबूल न हुई, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ी नेमतें बड़े इम्तिहान के बाद अता फरमाता है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी आजमाइशों से भरी हुई थी। कई साल गुजर गए, फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। वो एक बादशाह की सरजमीन में पहुंचे, एक ऐसा बादशाह जो ताकतवर तो था मगर हिदायत से महरूम था। जब उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में सुना तो उसके दिल में बुरा इरादा पैदा हुआ, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। जब भी वो बादशाह उनके करीब आने की कोशिश करता, उसके हाथ रुक जाते, उसकी ताकत सल्ब हो जाती। उसी लम्हे उसने समझ लिया कि ये कोई आम औरत नहीं। उसके दिल में खौफ बैठ गया और आखिरकार उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। न सिर्फ उन्हें आज़ाद किया बल्कि एक खादिमा भी उनके साथ कर दी। उस खादिमा का नाम था हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम, और यही वो मकाम था जहां तकदीर का रुख बदलना शुरू हुआ, क्योंकि हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम सिर्फ एक खादिमा बनकर नहीं रहीं। वक्त के साथ वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम हासिल करने वाली थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक औलाद से महरूम रहीं, और ये बात उनके दिल पर भारी थी, लेकिन उनके दिल में सब्र और अल्लाह की रज़ा पर मुकम्मल तस्लीम थी। एक दिन उन्होंने एक निहायत मुश्किल फ़ैसला किया। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके ज़रिए आपको औलाद अता फरमा दे। ये अल्फाज एक औरत के दिल से निकलने वाले सबसे भारी अल्फाज में से थे, मगर साथ ही ये अजीम सब्र और इताअत की अलामत भी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह पेशकश कबूल की और हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। इस निकाह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का पहला जवाब सामने आया। कई बरसों के इंतजार के बाद एक बेटा अता हुआ, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी था, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का दिल। उन्होंने बरसों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया, उनके साथ हिजरत की, आजमाइशों का सामना किया, मगर उनके दिल में एक खामोश दुख था, क्योंकि उनके यहां औलाद न थी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहां बेटा तो था, मगर वो उनसे नहीं था। ये वो बोझ है जो हर दिल आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, खामोशी से सब कुछ अपने दिल में समो लिया, और फिर एक बार फिर कहानी का रुख बदल गया। एक रात दरवाज़ा खटखटाया गया। 3 मेहमान आए, मगर वो आम मेहमान नहीं थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया, उनके लिए खाना तैयार किया, मगर एक अजीब बात हुई, वो खाना नहीं खा रहे थे। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ, क्योंकि उस जमाने में जो मेहमान खाना ना खाए उसे दुश्मन समझा जाता था। मगर उन्होंने कहा, खौफ न करें,
پھر انہوں نے وہ بات کہی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہم آپ کو ایک دانا بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ خوشخبری صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے تھی۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ سنا اور وہ مسکرا دی۔ لیکن یہ مسکراہٹ صرف خوشی کی نہیں تھی، بلکہ حیرت کی بھی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ناممکن ممکن بن گیا، کیونکہ وہ بوڑھی تھیں، کیونکہ وہ بانجھ تھیں، اور ثانی عقل کے مطابق یہ ممکن نہ تھا۔ مگر یہی وہ مقام ہے جہاں سے ربانی کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ اللہ وہ ذات ہے جو عدم سے وجود عطا فرماتا ہے، اگرچہ اکثر وہ اسباب کے ذریعے پیدا کرتا ہے، مگر کبھی کبھی بغیر کسی سبب کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں یہودی، عیسائی اور مسلمان سب اس بچے کے نام پر متفق رہے، مگر اس کی حقیقت، اس کی حیثیت اور اس کے ورثے کے بارے میں صدیوں سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تورات اسے اس نسل کا آغاز قرار دیتی ہے جسے منتخب سمجھا گیا، جبکہ قرآن اسے نبوت کی ایک عظیم زنجیر کی اہم کڑی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ دونوں روایات ان کا احترام کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں اور انہیں اپنی مقدس تاریخ کے مرکز میں رکھتی ہیں۔ مگر قرآن ایک قدم آگے بڑھ کر یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک حنیف مسلم تھے، خالص توحید والے، جن کا دل صرف اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اور یقیناً یہی حقیقت حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ یہ وہ بچہ تھا جس کی خوشخبری ایک رات ستاروں کے نیچے دی گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام مسکرائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے، فرشتے واپس چلے گئے، اور کائنات ایک عظیم امانت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس خیمے سے ایک آواز بلند ہوئی، ایک نومولود کی پہلی چیخ۔ وہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنسوؤں کے ساتھ مل گئی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر کے تھے، اللہ کی حمد کے تھے کہ اس نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ بے شک وہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں قربانی کے واقعے کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تورات میں بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا، اور اس تصور کے پیچھے یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ قربانی والا بیٹا زیادہ برگزیدہ اور منتخب تھا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی ایک بڑی تعداد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس لیے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قربانی کا واقعہ انہی سے متعلق تھا۔ یہودی فکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، توجہ زیادہ تر حضرت اسحاق علیہ السلام پر مرکوز رہتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں لے گئے، جہاں سے عربوں کی نسل شروع ہوئی، اور بعد میں اسی نسل میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسی نتیجے کی بنیاد پر ایک خاص موقف اختیار کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دوسری زوجہ کے بیٹے کے طور پر دیکھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ نبوت کی میراث کے اصل وارث نہیں ہو سکتے۔ بعض تعبیرات میں نسب کو ماں کے ذریعے جاری ہونے کا نظریہ بھی پیش کیا گیا تاکہ اس بات کو تقویت دی جا سکے۔ حقیقت میں یہ صورتحال تاریخ کے اس تنازع کی یاد دلاتی ہے جو بار بار سامنے آتا رہا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے حسد اور مخالفت پیدا ہوئی، ویسا ہی ایک فرق یہاں بھی پیدا کیا گیا۔ مزید یہ کہ چونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، اس لیے اس واقعے کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جوڑنے پر زیادہ زور دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجداد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان دو کا بیٹا ہوں جنہیں قربانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ اب دوبارہ کہانی کی طرف آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پرورش کیسے ہوئی؟ ایک نبی کا بچپن کیسا ہوتا ہے؟ کون سے الفاظ اس کی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں؟
روایات میں آتا ہے کہ گہوارے ہی سے ان کے ارد گرد اللہ کا ذکر گونجتا تھا۔ ان کے کانوں میں سب سے پہلے جو الفاظ پڑے وہ اللہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ایک باپ نہیں تھے، وہ ایک چلتی پھرتی درسگاہ تھے۔ ان کا ہر عمل ایک سبق، ہر بات ایک سبق، حتیٰ کہ ان کی خاموشی بھی ایک سبق تھی۔ روایات کے مطابق وہ ننھے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنی باہوں میں اٹھاتے اور رات کے آسمان کے نیچے لے جا کر ستاروں کی طرف اشارہ کرتے، جہاں ہر منظر میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں۔ دیکھو میرے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے، یہ وسیع آسمان ایک خیمے کی طرح ہے، مگر اس کے کوئی ستون نہیں، اور اسے بغیر ستون کے تھامنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ ایسے باپ کی آغوش میں پلنے والا بچہ توحید کو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے سے سیکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تورات اس بچپن کو کیسے بیان کرتی ہے؟ پیدائش کی ایک روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان ایک کشیدگی کا ذکر ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کم تر سمجھا یا اس کا مذاق اڑایا۔ اسی وجہ سے حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الگ کر دیا جائے۔ اس منظر کو ایک جذباتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غمگین ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور حضرت ہاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحرا میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن اس کشیدگی کو اس انداز میں بیان نہیں کرتا۔ قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق کو حسد یا جھگڑے کے زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ قرآن دونوں کا ذکر بلند مقام کے ساتھ کرتا ہے۔ دونوں نبی ہیں اور دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابرکت نسل کا حصہ ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ فرق نہایت اہم ہے۔ تورات کی روایات میں ایک کو منتخب اور دوسرے کو پس منظر میں رکھا گیا، جبکہ قرآن میں دونوں منتخب ہیں۔ ایک کو بلند کرنے کے لیے دوسرے کو کم نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں ایک ہی نور الہی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی فرق صدیوں سے یہودیوں اور عربوں کے درمیان شناخت کے بڑے مباحث کا مرکز رہا ہے۔ بعض محققین کے مطابق تورات کو لکھنے والے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اکثر تاریخ وہی لکھتا ہے جو غالب ہوتا ہے۔ اسی لیے تورات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو زیادہ نمایاں کیا گیا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پس منظر میں چلے گئے۔ قرآن اس توازن کو بحال کرتا ہے، نہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو کم کرتا ہے اور نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، بلکہ دونوں کو ایک ہی واضح ربانی سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بچپن میں اور کون ان کے ساتھ تھا؟ کیونکہ ان کی تربیت صرف والد کے ذریعے نہیں ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام بھی ایک عظیم شخصیت تھیں، جن کے سائے میں وہ پروان چڑھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک معزز خاتون کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ناممکن کو مسکرا کر قبول کیا، اپنے رحم میں ایک معجزہ سنبھالا اور ایک نبی کی پرورش کی۔ ایک بچے کے لیے ایسی ماں زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے، ان کے ارد گرد کی دنیا بھی تشکیل پا رہی تھی۔ تقریباً 2000 قبل مسیح کے زمانے میں فلسطین اور شام کی سرزمین پر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء موجود تھے۔ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے قریب فاران کے پہاڑوں میں تھے، اور ان کے چچا حضرت لوط علیہ السلام اردن کے علاقے میں تھے۔ ایک ہی زمانے میں 4 انبیاء موجود تھے اور ایک دوسرے سے واقف تھے۔ یہ حقیقت تاریخ کا ایک حیران کن پہلو ظاہر کرتی ہے کہ وہ دور بھی جنت جیسا نہیں تھا۔ انبیاء کی موجودگی کے باوجود لوگ بت پرستی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے پتھروں کے سامنے جھکتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اس سب کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ حق پر چلنے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ حق کا راستہ ہجوم کا راستہ نہیں ہوتا، اور توحید ہمیشہ ایک چھوٹی سی روشنی کے ذریعے بڑے اندھیرے کے خلاف زندہ رکھی جاتی ہے۔ بچپن ہی سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد کی آنکھوں میں تھکن دیکھی، پیغام کا بوجھ محسوس کیا، اور یہ بھی جان لیا کہ صبر کی قیمت کتنی بڑی ہوتی ہے۔
روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد سے سیکھی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنایا۔ وہ سرزمین شام میں پروان چڑھے اور برسوں تک اپنے والدین کی خدمت کرتے رہے۔ ایک روایت میں ان کی شخصیت کچھ یوں بیان کی گئی: وہ بلند قامت تھے، بڑی اور گہری آنکھوں والے، گندمی رنگت، خوبصورت چہرہ اور صاف و واضح گفتگو کرنے والے۔ جب عمر زیادہ ہوئی تو ان کے سر اور داڑھی کے بال مکمل سفید ہو گئے۔ ان کی صورت اور سیرت دونوں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھیں، جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی تصویر ہو۔ صرف چہرے کی مشابہت نہیں، بلکہ روح کی جھلک بھی ویسی ہی تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے صبر، اللہ پر کامل بھروسہ اور مکمل اطاعت وراثت میں پائی۔ یہ وراثت نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ چھینی جا سکتی ہے۔ یہ صرف سجدوں سے ملتی ہے، دعاؤں سے ملتی ہے، اور اس دل کو ملتی ہے جو یہ کہہ سکے: اے میرے رب، مجھے حکم دے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ قرآن مجید حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہایت خوبصورت صفات کے ساتھ کرتا ہے: قوت، بصیرت اور اخلاص۔ یہی تین صفات ایک نبی کی مکمل تصویر پیش کرتی ہیں۔ قوت صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں، بلکہ ارادے کی مضبوطی، صبر اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ بصیرت صرف آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ دل کی روشنی ہے۔ اور اخلاص وہ نایاب خزانہ ہے کہ انسان ہر کام صرف اللہ کے لیے کرے، نہ تعریف کی خواہش، نہ کسی صلے کی طلب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام انہی صفات کے ساتھ پروان چڑھے۔ انہیں سنبھالنے والے ہاتھ بابرکت تھے۔ جس زمین نے انہیں پالا وہ مقدس تھی، اور ان کے ارد گرد کا ماحول نبوت کی عظمت سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں ان کا بچپن گزرا جو شاید کسی اور کو نصیب نہ ہوا ہو۔ تاہم تورات کی بعض روایات میں ان ایام کے دوران حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک عام انسان کی طرح، بلکہ کہیں کہیں کمزور انداز میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ جہاں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ایک مقام پر اپنی زوجہ کو بہن کہہ کر پیش کیا، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ لوگ ان کے حسن کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بعض مفسرین اسے انسانی کمزوری کی مثال قرار دیتے ہیں، لیکن اسلامی روایت میں انبیاء علیہم السلام کو اس طرح کی کمزوریوں کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ انبیاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور انہیں عصمت عطا کی جاتی ہے۔ یہ فرق صرف عقیدے کا نہیں، بلکہ انبیاء کے مقام کو سمجھنے کے انداز میں ایک گہرا فرق ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام جوان ہوئے۔ اب انہیں خود کھڑا ہونا تھا، اپنی آواز میں بات کرنی تھی۔ نبوت کوئی تاج نہیں جو سر پر رکھ دیا جائے، بلکہ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے، پہاڑ جیسی بھاری، جو کندھوں پر رکھی جاتی ہے۔ اور ایک دن یہ ذمہ داری ان تک بھی پہنچنی تھی۔ مگر اس سے پہلے ایک لمحہ ایسا آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام اس دنیا میں رہ گئے، بظاہر اکیلے، مگر حقیقت میں اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ اب وہ اپنے والد کی نرم آواز نہیں سن سکتے تھے، ان کے مضبوط ہاتھوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور نہ ہی ان آنکھوں کی گہرائی میں جھانک سکتے تھے جن میں ہمیشہ ایمان کی روشنی جھلکتی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا سب سے بڑا مشن صرف ایک قوم کو بدلنا نہیں تھا، بلکہ ایک نسل کی بنیاد رکھنا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوں یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہنا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا اور دونوں کو نیک بنایا۔ اس میں ایک گہرا راز چھپا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کامیابی صرف ان کی اپنی زندگی تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کے بعد آنے والی نسلوں میں بھی ظاہر ہوئی۔ مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام ایک پرسکون دنیا میں نہیں رہتے تھے۔ ان کے ارد گرد بت پرستی عام تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے پتھروں کو پوجتے تھے، اور یہ صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل نظام تھا جس میں معیشت بھی تھی، سیاست بھی اور طاقت بھی۔ اور یہ نظام بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ اب پہلا ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام جوان ہو چکے تھے
اور اب بولنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنے والد کی طرح انہوں نے نرم انداز سے دعوت دی، اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو وہ نہ دنیا میں تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ آخرت میں۔ مگر لوگ تیار نہیں تھے، کیونکہ حق ہمیشہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا، کیا تم ہمیں رزق کے بارے میں سکھاؤ گے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، بلکہ بغاوت کی ابتدا تھی، کیونکہ لوگ سچ کو قبول نہیں کرتے، خاص طور پر جب ان کا نظام ہلنے لگے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، نہ آواز بلند کی، انہوں نے صرف آسمان کی طرف اشارہ کیا، ذرا دیکھو ان بادلوں کو کون تھامے ہوئے ہے، کون سا بت ان کو روکے ہوئے ہے؟ ایک جملہ پورے نظام کو ہلا سکتا ہے، اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں سوچ پیدا ہونے لگی، مگر ایوان اقتدار میں بے چینی بڑھنے لگی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ کیونکہ عوام سے بات کرنا آسان ہوتا ہے، مگر طاقت کے سامنے سچ کہنا قیمت مانگتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا اصل مشن صرف اصلاح نہیں تھا، بلکہ ایک نسل کو تیار کرنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ مگر ان کی زندگی آسان نہ تھی۔ وہ صرف بت پرست لوگوں کا سامنا نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک ایسے اندھیرے نظام کا مقابلہ کر رہے تھے جس میں ظلم، طاقت اور جبر شامل تھا۔ ایک ایسا نظام جو بدلنا نہیں چاہتا تھا، اور اس نظام کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا جو فرعون اور نمرود کی طرح طاقت اور غرور رکھتا تھا۔ اس کا نام تاریخ میں حارث کے نام سے یاد کیا گیا۔ وہ لوگوں کا مال لوٹتا تھا، ان پر حکومت کرتا تھا، اور خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ مگر حضرت اسحاق علیہ السلام اس کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ظلم چھوڑ دو ورنہ اللہ تمہیں روک دے گا۔ یہ الفاظ محل کی دیواروں میں گونج اٹھے، ہر طرف خاموشی چھا گئی، کیونکہ ایسی بات کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ مگر نبی حق کو چھپا نہیں سکتا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے مناظر بائبل کی روایات میں اس انداز سے بیان نہیں کیے گئے۔ وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک خاموش اور نرم مزاج شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر اسلامی روایات میں وہ حق کی طرف بلانے والے ایک فعال دائی کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کی دعوت کے بعد کچھ دل نرم ہوئے، مگر کچھ دلوں میں غصہ بھڑک اٹھا، کیونکہ حق ہمیشہ دو اثرات پیدا کرتا ہے، یا تو دل کو نرم کر دیتا ہے یا اسے مزید سخت بنا دیتا ہے۔ اور اس دن ایک فیصلہ کر لیا گیا کہ اس شخص کو خاموش کر دیا جائے۔ مگر وہ ایک حقیقت سے ناواقف تھے۔ نبی اکیلا ہو سکتا ہے، مگر بے یار و مددگار نہیں ہوتا۔ ایک شخص پورے نظام کے لیے خطرہ بن چکا تھا، اور وہ نظام خود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ تاریخ کی ایک اٹل حقیقت ہے، جب حق بولتا ہے تو اقتدار کے ایوان ہل جاتے ہیں۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام صرف ایک دائی نہیں رہے تھے، بلکہ ایک خطرہ سمجھے جانے لگے تھے۔ محل کی دیواروں میں سرگوشیاں گونج رہی تھیں، اسے روک دو، اسے خاموش کر دو، ورنہ لوگ بدل جائیں گے۔ مگر اصل خوف یہ تھا کہ لوگ سوچنے لگے تھے، اور جو سوچنے لگے اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تنہا تھے، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی ظاہری طاقت، مگر ان کے پاس وہ چیز تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی، یقین کامل۔ قرآن انبیاء کی ایک خاص صفت کو نمایاں کرتا ہے، وہ صبر کرنے والے اور نیک بندے تھے۔ یہ صبر محض انتظار نہیں تھا، بلکہ ایسا عزم تھا جو آگ میں بھی قدم رکھ دے۔ ظالم حکمران حارث نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے دربار میں نہیں بلایا، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام خود اس کے پاس گئے۔ اور یہی اصل حقیقت ہے کہ حق طاقت کے دروازے پر جاتا ہے، طاقت کبھی حق کے دروازے پر نہیں آتی۔ وہ دربار میں داخل ہوئے، نہ جھکے، نہ خوفزدہ ہوئے، اور بولے، کیا تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے پتھر تمہارے رب ہیں، یا وہ رب جو آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے؟ اس لمحے وقت جیسے رک گیا۔ حارث کے دل میں کچھ ہلا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا
दिल की गहराई में वो हक को पहचानता था, मगर मसला ये था कि हक को कबूल करना सब कुछ खो देना था। इक़्तिदार, तख्त, इख्तियार। और यही वो मकाम है जहां इंसान की सबसे बड़ी जंग शुरू होती है, हक और नफ्स की जंग। बाइबल में ये अंदरूनी कशमकश एक मुख्तलिफ अंदाज से बयान की जाती है। वहां हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा खामोश और मुती दिखाया जाता है, ख़ास तौर पर कुर्बानी के वाक़े में। मगर इस्लामी रिवायात में अंबिया ना सिर्फ मुती होते हैं, बल्कि हक के लिए डट कर खड़े होने वाले भी होते हैं। और यही फ़र्क कहानी की रूह को बदल देता है। हारिस ने अपना फैसला सुना दिया, उसे कत्ल कर दो। इतना ही सादा, क्योंकि तारीख में हमेशा सच बोलने वालों को खामोश करने की कोशिश की गई है। सिपाही आगे बढ़े, मगर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम न भागे, न पीछे हटे, न चीखे। उन्होंने सिर्फ अपने हाथ उठाए। दुआ, जो सबसे बड़ी ताकत है। ऐ दिलों को फेरने वाले रब, मैं तो सिर्फ तेरे रास्ते की तरफ बुलाता हूं। अब फैसला तेरे हाथ में है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि मुकम्मल सुपुर्दगी की आला तरीन मिसाल थी। और फिर एक अजीब मंजर पेश आया। फितरत ने जवाब दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया, हवा तेज हो गई, जमीन कांप उठी और महल पर एक तूफान टूट पड़ा। ये एक मोजज़ाती वाक़े की रिवायत है, मगर यहां असल अहमियत उसके ज़ाहिरी पहलू की नहीं, बल्कि उसके पैगाम की है। ताकत इंसान के हाथ में नहीं होती, असल इख्तियार अल्लाह के पास है, और वही जिसे चाहे मदद अता फरमाता है। और फिर हारिस घुटनों के बल गिर पड़ा। जिसे वो अभी कत्ल करना चाहता था, उसी के सामने रो रहा था, माफी मांग रहा था। और उस लम्हे एक जालिम बदल गया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया, ना डांटा, ना चीखे, सिर्फ इतना फरमाया, अगर तुम तौबा कर लो तो तुम भी बच सकते हो। यही अंबिया का फ़र्क है। वो बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाह के लिए भेजे जाते हैं। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि सब लोग हारिस जैसे नहीं थे। कुछ अब भी ईमान नहीं लाए, बल्कि उन्होंने एक और मुतालबा कर दिया, अगर तुम वाकई नबी हो तो उस पहाड़ को हिला कर दिखाओ। ये मुतालबा नया नहीं था। तारीख में हमेशा लोग मोजिज़ात और तमाशे तलब करते आए हैं, मगर मसला ये है कि ईमान तमाशों से पैदा नहीं होता। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब नहीं दिया। पहले वुज़ू किया, फिर सजदे में चले गए। ये लम्हा बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने लोगों की तरफ नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू किया। रिवायात के मुताबिक पहाड़ हिला, मगर कुछ नहीं बदला। जो ईमान नहीं लाए थे, वो फिर भी ईमान न लाए, क्योंकि मसला दलील का नहीं था, मसला दिल का था। अंधी आंखें नहीं ठोती, बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ख़ास मोजिज़ात अता हुए थे। जानवर उनसे बात करते थे। एक लोमड़ी, एक हिरन और एक बकरी ने उनकी नबूवत की गवाही दी और कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये मोजिज़ा कुरान की रूह के मुताबिक है, क्योंकि कायनात की हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की ताबे है। पत्थर, ज़मीन, पहाड़, जानवर, सब उसके ताबे हैं। सिर्फ इंसान अपनी आज़ाद मर्जी की वजह से कभी कभी इनकार कर देता है। एक और रवायत में बयान किया जाता है कि जिस जानवर को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम छू लेते, उसमें बरकत आ जाती, और बीमार खालों पर दुआ करते तो वो ठीक हो जाती। हर नबी का मौजज़ा उसकी कौम की ज़बान में होता है। उस दौर के लोग मवेशियों और जानवरों से जुड़ी जिंदगी गुजारते थे। उनके लिए बरकत सबसे बड़ी हकीकत थी। इसलिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मौजज़ात भी उसी अंदाज में ज़ाहिर हुए। मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि ये तमाम मौजज़ात असल मकसद नहीं होते, बल्कि सिर्फ एक ज़रिया होते हैं, एक दरवाज़ा। असल पैगाम तौहीद है। असल मिशन ये है कि लोगों को पत्थरों, सोने और झूठे मकाम से हटाकर अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इसी मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारी, इसी के लिए खड़े रहे और इसी के लिए बोलते रहे। कुरान उनके इस अंदाज को यूं बयान करता है कि उन पर और उनकी नस्ल पर बरकत रखी गई, मगर उनकी औलाद में नेक भी होंगे, और वो भी जो अपने ऊपर जुल्म करेंगे। इसमें एक नबी की आजमाइश भी छुपी है कि उसकी नस्ल में हर तरह के लोग आएंगे। नबी किसी को मजबूर नहीं करता, वो सिर्फ दरवाज़ा खोलता है। दाखिल होना इंसान का अपना इंतखाब होता है।
حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی قوم میں دونوں طرح کے لوگ دیکھے، وہ بھی جن کے دل نرم ہو گئے اور وہ بھی جو ضد کے ساتھ اپنے بتوں سے چمٹے رہے، مگر انہوں نے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا، رحمت کی نظر سے، کیونکہ نبی کا دل اس چراغ کی طرح ہوتا ہے جو کبھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، چاہے آنے والے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ جد و جہد مختصر نہیں ہوگی، یہ کوئی ایک دن کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک طویل راستہ تھا، اور یہی راستہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو صرف ایک نبی نہیں بلکہ ایک عظیم ورثے کا بانی بنانے والا تھا۔ مگر اب اصل سوال شروع ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے، اور وہ نسل کیسے ایک مضبوط اور عظیم سلسلے میں بدل جائے گی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اب صرف ایک دائی نہیں رہے تھے، اب وہ ایک باپ تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی زندگی کا سب سے اہم دور شروع ہوا، کیونکہ ایک قوم کو بدلنا مشکل ہے مگر ایک نسل کو سنوارنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو، دونوں جرواں تھے مگر ایک جیسے نہیں تھے، ایک خاموش، گہرا، اندرونی طور پر مضبوط، وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور دوسرا جسمانی طور پر طاقتور، مضبوط اور سخت مزاج، وہ تھا عیسو۔ اور یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی حقیقی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو ایک جیسا بنانا چاہتے ہیں، اپنے بھائی جیسا بنو، اس کی طرح سوچو، اس کی طرح عمل کرو، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کے برعکس کیا۔ انہوں نے نہ ان کا موازنہ کیا، نہ مقابلہ کروایا، بلکہ انہیں مکمل کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، تمہاری خاموشی تمہاری گہرائی ہے، اور عیسو سے فرمایا، تمہاری طاقت انصاف کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر ہر شخص صحیح راستے پر ہو سکتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو اس کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام صرف ایک باپ نہیں تھے بلکہ قائدین تیار کرنے والے مربی تھے۔ مگر یہاں ایک اہم فرق سامنے آتا ہے۔ بائبل کی بعض روایات میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو کے درمیان شدید تنازع بیان کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دھوکے سے عیسو کا حق لے لیا۔ اس روایت پر بہت بحث ہوئی ہے، مگر اسلامی روایات میں یا تو یہ واقعات اس انداز میں موجود نہیں یا پھر انہیں مختلف انداز سے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں انبیاء اور ان کی منتخب نسل کو اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے صرف اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی بلکہ ان کے لیے دعا بھی کی، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی شامل تھے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی راستے کو جاری رکھا۔ اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور اسی سلسلے میں آگے چل کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی کامیابی ان کی اپنی زندگی نہیں تھی بلکہ ان کی نسل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ صرف ناموں کی فہرست نہیں بلکہ تاریخ کا ایک عظیم ترین سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی ابتدا حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی ایک سوال چھوڑتی ہے کہ میرے بعد کیا باقی رہے گا، کیونکہ اصل کامیابی انسان کی اپنی زندگی نہیں بلکہ وہ اثر ہے جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر نسل اپنے ساتھ ایک نئی آزمائش لاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی عام بچہ نہیں تھے، ان کی تقدیر بہت بھاری تھی، کیونکہ وہ صرف بیٹا نہیں بلکہ ایک قوم کی بنیاد بننے والے تھے، اور یہ راستہ آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ واضح طور پر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ جیسے جیسے ان کی ظاہری بینائی کم ہوتی گئی ویسے ویسے ان کی باطنی بصیرت بڑھتی گئی، کیونکہ کچھ لوگ آنکھوں سے نہیں
बल्कि दिल से देखते हैं। अब आखिरी मंजर करीब आ रहा था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जान चुके थे कि उनकी जिम्मेदारी अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, मगर असल कहानी अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी आम नहीं होगी। एक दिन उनका बेटा उनसे जुदा हो जाएगा। वो बरसों रोएंगे और सब्र की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरेंगे, मगर वो एक नई दास्तान की इब्तिदा होगी। और अब हम एक निहायत अहम सवाल पर पहुंचते हैं। क्या हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या ये आज भी हमें कुछ सिखा रही है? क्योंकि असल मकसद कहानी सुनना नहीं, बल्कि उसको समझना है। और कुरान हमें मुतवज्जे करता है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की हकीकत को गलत न समझा जाए, बल्कि उसमें छुपे पैगाम को पहचाना जाए। इस हिस्से में हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर सुनिएगा। तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन पर वक्त के साथ इतनी तहीं चढ़ जाती हैं, मुख्तलिफ लोगों के नुकूश, मुख्तलिफ ताबीरात, कि असल शख्सियत उन तहों के नीचे छुप जाती है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी इन्हीं नामों में से एक हैं। यहूदी रिवायत ने उन्हें एक अंदाज से पेश किया, ईसाई रिवायत ने एक और अंदाज से, और फिर इस्लाम आया और उन तमाम तहों को एक एक करके हटा दिया और एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत को सामने ले आया। वो हकीकत किसी कौम की मिल्कियत नहीं थी, न किसी रिवायत की पाबंद, बल्कि वो एक ऐसे बंदे की थी जो कायनात की सबसे बड़ी हकीकत तौहीद के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ था। कुरान मजीद में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम 17 मरतबा जिक्र हुआ है, और ये महज इत्तफाक नहीं। हर आयत उनके बारे में एक नया पहलू खोलती है, एक नई हकीकत सामने लाती है। ये तकरार सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तस्वीर की तामीर है, जो कदम ब कदम ये वाज़े करती है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कौन थे, क्यों आए और उनका मकाम क्या था। और इस तामीर की पहली बुनियाद ये है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम न यहूदी थे और न ईसाई। पहली नज़र में ये जुमला सादा लगता है, मगर जब उसके पस मंज़र को देखा जाए तो उसकी गहराई वाज़े होती है। जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो वहां यहूदी कबाइल से उनका सामना हुआ, जो आबादी का एक अहम हिस्सा थे। रिवायात में आता है कि उन्होंने कहा, तुम लोग अनपढ़ हो, तुम्हें इल्म नहीं। हमारे आबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब हमारी रिवायत से ताल्लुक रखते हैं। ये दावा सिर्फ निस्बत का नहीं था, बल्कि बरतरी का भी था। कुरान ने इसका जवाब एक सवाल की सूरत में दिया, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? ये सवाल सख्त नहीं, मगर बहुत गहरा है। ये तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए है। हकीकत बहुत सादा है। यहूदियत अपनी मौजूदा शक्ल में 6ठी सदी क़िब्ल मसीह के करीब जाहिर हुई। ईसाइयत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आई, जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 क़िब्ल मसीह में गुजरे। तो वो उस रिवायत का हिस्सा कैसे हो सकते हैं जो उनके बाद वजूद में आई? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न ईसाई, बल्कि एक हनीफ मुस्लिम थे, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इसी दरख्त की एक शाख थे। वो अपने बाप की जड़ों से सैराब हुए। वो इसी खालिस तौहीद के सिलसिले का तसलसल थे, एक साफ और सीधा रास्ता। कुरान इसी हकीकत को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी लम्हात के मंजर में दोबारा वाज़े करता है। जब वो बिस्तर वफात पर थे और उनके बेटे उनके गिर्द खड़े थे, तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? न माल का जिक्र, न जमीन का, न इख्तदार का, सिर्फ इबादत का सवाल। और उनके बेटों ने जवाब दिया, हम उस एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो हमारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का रब है, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। ये मंजर दरअसल नबूवत के पूरे सिलसिले का खुलासा है। एक पैगाम, एक रब, एक ही रास्ता। अब आइए जरा गौर करते हैं कि तौरात हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को किस अंदाज में पेश करती है, क्योंकि ये तकाबुल ही उनकी असल तस्वीर को मजीद वाज़े करता है। तौरात की रवायत में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को 3 बड़े आबा में सबसे कम नुमाया शख्सियत के तौर पर पेश किया जाता है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان طویل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی بھی مفصل اور جذباتی ہے، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام گویا ان دونوں کے درمیان ایک پل کی طرح نظر آتے ہیں، جیسے پس منظر میں موجود ہوں۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان ایک رابطہ ہیں، ایک خاموش سی شخصیت۔ مگر اسلامی علماء یہاں ایک نہایت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ تورات لکھنے والے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور فطری طور پر انسان اپنی نسل کے اس حصے کو زیادہ نمایاں کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ اہم ہو۔ مگر اس سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اصل عظمت چھپ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ تورات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کبھی وہ دھوکے کا شکار نظر آتے ہیں، کبھی خاموش، کبھی حالات کے زیر اثر۔ مگر جب قرآن میں انہیں دیکھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے، ایک مضبوط نبی، توحید کا دائی، ایک منتخب بندہ جس کے پاس قوت بھی ہے اور بصیرت بھی۔ تو یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ اصل فرق انبیاء کے تصور میں ہے۔ قرآن کے مطابق انبیاء علیہم السلام کو عصمت عطا کی جاتی ہے، یعنی وہ بڑے گناہوں، دھوکے، خیانت اور اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہوتے، وہ خوف محسوس کرتے ہیں، غم بھی، تھکن بھی، مگر وہ جھوٹ، فریب یا ظلم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ دوسری طرف تورات میں انبیاء کو ایک عام انسان کی طرح پیش کیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ان کے اعمال کو اخلاقی لحاظ سے کمزور بھی دکھایا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ کو بہن کہنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تدبیر کے ذریعے حق حاصل کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق روایات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف بیانات۔ یہ سب ایک خاص عقیدے کے تحت بیان کیے گئے کہ نجات انسان کے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اور انبیاء کی کمزوریاں اس فضل کو زیادہ نمایاں کرتی ہیں۔ مگر اسلام اس تصور کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا فضل بے شک عظیم ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء اخلاقی کمزوری رکھتے ہوں، بلکہ وہ پاکیزہ کردار کے حامل ہوتے ہیں اور انسانیت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام ایک بے عیب نبی کے طور پر سامنے آتے ہیں، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ دھوکہ کھاتے ہیں، نہ کمزوری کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایک اور اہم فرق قربانی کے واقعے میں سامنے آتا ہے۔ تورات میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ قربانی کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کیا گیا، جبکہ قرآن اس مقام پر کسی نام کا ذکر نہیں کرتا۔ اس بیٹے کا نام نہیں لیا جاتا جسے قربان کرنے کا حکم ہوا، مگر اکثر اسلامی علماء اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ قربانی کے واقعے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اب دوبارہ قرآن کی طرف آتے ہیں، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی صفات کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہی صفات ان کی اصل تصویر بناتی ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ ایک علم والے بیٹے کے طور پر عطا کیے گئے، یعنی صرف خوبصورتی نہیں بلکہ علم، صرف طاقت نہیں بلکہ حکمت۔ علم انبیاء کی بنیادی صفت ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت، کائنات کی سمجھ اور حق و باطل میں فرق، یہ سب علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ایک علم سے مزین نبی تھے۔ دوسری صفت قوت اور بصیرت۔ جب یہ دونوں اکٹھی ہوں تو پیغام کی سب سے بڑی طاقت بنتی ہیں۔ قوت یعنی ثابت قدمی، اور بصیرت یعنی حق کو پہچاننے کی صلاحیت۔ اگر کسی کے پاس قوت ہو مگر بصیرت نہ ہو تو وہ غلط سمت میں دوڑتا ہے، اور اگر بصیرت ہو مگر قوت نہ ہو تو وہ حق کو دیکھ تو لیتا ہے مگر بیان نہیں کر پاتا۔ مگر حضرت اسحاق علیہ السلام میں دونوں جمع تھیں۔ تیسری صفت اخلاص، اور یہی ہر عمل کی روح ہے۔ قرآن اخلاص کو ایک پاکیزہ صفت کے طور پر بیان کرتا ہے، یعنی ایسا وصف جو خالص ہو، صاف ہو، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ ہر عمل صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی شعوری یاد کے ساتھ ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا پیغام اسی اخلاص سے بھرا ہوا تھا۔ چوتھی صفت یہ کہ وہ منتخب اور بہترین لوگوں میں شمار کیے گئے، اور اللہ کی طرف سے منتخب ہونا صرف ایک انعام نہیں بلکہ ایک بھاری ذمہ داری بھی ہوتا ہے، کیونکہ منتخب ہونے کا مطلب ہے زیادہ بوجھ اٹھانا،
اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ بوجھ اٹھایا۔ پانچویں صفت یہ کہ انہیں برکت عطا کی گئی، اور یہ برکت صرف ان کی اپنی زندگی تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کے بعد آنے والے ہر نبی میں، ہر سجدے میں اور نبوت کے ہر تسلسل میں جاری رہی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی برکت ان کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب جب ہم قرآن کی اس تصویر کو تورات کی تصویر کے ساتھ رکھتے ہیں تو دو مختلف نقش سامنے آتے ہیں۔ تورات کا حضرت اسحاق علیہ السلام جزوی، خاموش، کبھی دھوکے کا شکار، کبھی غیر واضح، جبکہ قرآن کا حضرت اسحاق علیہ السلام مکمل، فعال، منتخب، محفوظ اور بابرکت۔ یہ فرق صرف ایک تاریخی بحث نہیں، بلکہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دونوں مذاہب انسان اور اللہ کو کس طرح سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھ ان کے انبیاء کے تصور میں جھلکتی ہے۔ اب ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں، قرآن حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بار بار کیوں کرتا ہے؟ ان کا نام 17 مرتبہ آیا ہے، جبکہ کئی انبیاء کا ذکر اس سے کم ہے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا، اس وقت مسلمان دو بڑی اہل کتاب جماعتوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلق میں تھے، اور دونوں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنی مقدس تاریخ کا مرکزی حصہ مانتے تھے۔ قرآن نے اس مشترک نقطے کو قبول کیا، مگر ساتھ ہی ان غلط فہمیوں کی اصلاح بھی کی۔ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا، جہاں ایک عیسائی بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنی روایت میں جانتا تھا۔ پھر مدینہ میں یہودی قبائل سے براہ راست سامنا ہوا، وہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ قرآن نے دونوں کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی درست تصویر پیش کی، تاکہ مکالمے کا دروازہ کھلے، مگر صحیح بنیاد پر۔ یہی قرآن کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ یہ صرف عقیدے کی کتاب نہیں، بلکہ تاریخ کی گہرائی میں جا کر ماضی کو حال سے جوڑتی ہے، اور مذاہب کے درمیان ایک مضبوط بنیاد قائم کرتی ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام اس بنیاد کے اہم ستونوں میں سے ایک ہیں۔ وہ کسی ایک قوم کے نہیں، کسی ایک سرزمین کے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مثال ہیں۔ ایک ایسی زندگی کی مثال جو اللہ کے لیے وقف ہو۔ قرآن نے اس علامت کو محفوظ رکھا، نہ اس میں تحریف ہونے دی، نہ غلط تعبیر، نہ اسے کسی سیاسی مفاد کا ذریعہ بننے دیا۔ اللہ نے ان کا ذکر آنے والی نسلوں میں سچائی کے ساتھ باقی رکھا۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے، مگر بہت گہرا۔ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی یاد کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور تاریخ کو اجازت نہ دی کہ وہ ان کی حقیقت کو مسخ کر دے۔ قرآن میں ان کا نام بار بار آنا دراصل اس اصل چہرے کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ذرا ایک زندگی پر غور کریں۔ خاموشی سے شروع ہوئی، ایک معجزے کے ساتھ جنم لیا، مگر شور سے نہیں، گہرائی سے آگے بڑھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی بڑے بڑے ظاہری معجزات سے بھری نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بت نہیں توڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سمندر نہیں چاک کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ نہیں کیا، مگر پھر بھی ان کا اثر ان سب میں جاری رہا۔ کچھ لوگ خود سٹیج پر نظر نہیں آتے، مگر سٹیج پر موجود ہر چیز ان کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے، انہوں نے بحران پیدا نہیں کیے، بلکہ انہیں سنبھالا۔ اپنی قوم کے ساتھ اختلافات کا سامنا کیا، مگر انہیں مکمل طور پر کھویا نہیں۔ ظالموں کے سامنے کھڑے ہوئے، مگر دل میں نفرت نہیں رکھی۔ اور یہی ایک نایاب توازن ہے۔ بائبل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اکثر ایک نسبتاً خاموش اور پرسکون شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پر کنوؤں کے جھگڑے کے واقعے میں، جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کنواں کھودتے ہیں، دوسری قوم آ کر اس پر قبضہ کر لیتی ہے، مگر وہ لڑتے نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، دوبارہ کھودتے ہیں، پھر چھین لیا جاتا ہے، اور وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کار ایک جگہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بائبل اسے کمزوری نہیں، بلکہ صبر کے طور پر بیان کرتی ہے۔ مگر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا یہ کمزوری تھی یا ایک شعوری طاقت؟ قرآن ان واقعات کو براہ راست بیان نہیں کرتا، مگر ایک اصول دیتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو۔ اصل طاقت رد عمل دینا نہیں، بلکہ اپنے رد عمل کو قابو میں رکھنا ہے۔ آج ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟
اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو، پیچھے نہ ہٹو، مضبوط بنو۔ مگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی ایک مختلف سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھی پیچھے ہٹ جانا ہی اصل جیت ہوتا ہے، چونکہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ جنگیں چھوڑ دینا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ جب وقت آئے گا، جب طاقت حاصل ہوگی، تو فتح بھی اللہ کے حکم سے آئے گی۔ مسلمانوں کو بھی یہی سکھایا گیا، کمزوری کے وقت حملہ نہیں بلکہ دفاع، اور پھر طاقت حاصل کر کے دفاع کرنا۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ نہیں کی، مدینہ جا کر طاقت حاصل کی، پھر دفاعی جنگیں لڑیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اسی انداز پر تھے۔ ان کے پاس اس وقت وہ طاقت نہیں تھی، اور ان کی زندگی میں اللہ نے انہیں سیاسی غلبہ نہیں دیا، کیونکہ ان کا مقصد جنگ اور فتح نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور ایمان کی دعوت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ نہ زمین کے ٹکڑوں سے ماپی جاتی ہے، نہ اقتدار سے۔ دنیا عارضی ہے، اسی لیے انہوں نے کبھی کسی چیز کو دائمی سمجھ کر دل نہیں لگایا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی حکمت عملی کیا تھی؟ اپنی توانائی کو صحیح جگہ استعمال کرنا۔ وہ ہر بحث میں نہیں پڑتے تھے، ہر شخص کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ہر اشتعال کا جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کچھ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور انہیں سمجھاتے سمجھاتے انسان خود کو کھو دیتا ہے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، مگر ایک بات واضح تھی، ان کا بیٹا مختلف تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت مختلف۔ ان کے اندر ایک گہرا صبر تھا، اور یہی صبر آگے چل کر تاریخ کی سب سے بڑی آزمائشوں میں بدلنے والا تھا۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کی تقدیر کو محسوس کرے مگر اسے بدل نہ سکے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ایسے ہی تھے۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے تو جان لیتے کہ ان کی زندگی عام نہیں ہوگی، مگر یہ علم سکون نہیں دیتا بلکہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے بڑی چیز کیا دی؟ نہ مال، نہ طاقت، بلکہ نظر، ایک زاویہ فکر۔ انہوں نے اسے سکھایا کہ دنیا کو کیسے دیکھنا ہے، دکھ میں کیسے صبر کرنا ہے، اور اللہ پر کیسے بھروسہ کرنا ہے۔ اور یہی کسی بچے کو دی جانے والی سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ان کا چھوڑا ہوا ورثہ ابھی شروع ہوا تھا، اور یہی ورثہ ایک عظیم آزمائش سے گزرنے والا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ان سے جدا ہو جائے گا، اور یہ واقعہ ایک نسل، ایک قوم، بلکہ تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ مگر اب اصل سوال یہی ہے، اللہ اپنے سب سے محبوب بندوں کو سب سے سخت آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے چنا گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام طویل انتظار کے بعد عطا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے جدا ہو گئے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا ایک مکمل نظام ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اصل مسئلہ آزمائش نہیں بلکہ آزمائش کے سامنے انسان کا رویہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دانیال وائس۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی سپورٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ہم مستند احادیث اور اسلامی روایات کی روشنی میں مزید ایسی ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں۔ آپ کا ایک لائک اور ایک کمنٹ اس ویڈیو کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے، اور اس طرح آپ بھی اس خیر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔